बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पाकिस्तान में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए, आपके लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, हम सब के लिए, कि हम जो इस्लामाबाद में 27 नवंबर को हुआ उस पर बात ना करना छोड़ें। उसकी बात मुसलसल करते रहें, उन लाशों की बात मुसलसल करते रहें जो लवाहिकीन को अब अंडरटेकिंग के बाद दी जा रही हैं। जो शफीक लुंड की डेड बॉडी है वो उनके लवाहिकीन को दे दी गई, उनका जसद खाकी दे दिया गया, अपने आबाई इलाके में पहुंच गया, एक अंडरटेकिंग हुआ, उसके बाद पहुंचा। इसी तरह से कुछ अफराद जो पहले अपने लवाहिकीन को ले जाने में कामयाब हो गए थे वो हो गया, और उसके बाद ये बाकायदा तौर पर बाजू मरोड़ कर ज़बरदस्ती मीडिया का इस्तेमाल करके अस्पतालों को चुप करा के, मेडिकल हुक्काम को चुप करा के झूठ बोला जा रहा है कि कोई ज़ख्मी नहीं, कोई डेड बॉडी नहीं, और ये दुनिया देख रही है। उसके बावजूद भी इत्मीनान के साथ ये झूठ बोला जा रहा है, यानी फुटेजेस मौजूद हैं, फिर भी ये झूठ बोला जा रहा है और ये सिलसिला जारी है। प्रॉब्लम क्या है? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपको पहले भी बार बार कहा है, मैं अब भी कह रहा हूँ, जो किसी ताकतवर को करना है वो करेगा, जो किसी जाबिर हुकूमत को करना है वो करेगी, जो किसी वजीर आजम को जो जुल्म करता है उसे करना है वो करेगा। मरियम नवाज जैसी वजीर आला जो पहली बार वजारत आला की मनसब पे बिठाई गई है, डे वन से प्रोटेस्टर्स पे तशद्दुद करना, घरों में पुलिस उतारना, ये सब कुछ करना वो करेंगे। इन लोगों ने तो जब 9 मई नहीं हुआ था, जब इमरान खान ने किसी फौजी ऑफिसर का नाम नहीं लिया था, 25 मई के मौके पर कुछ भी नहीं हुआ था, तब भी पूरे पंजाब में लोगों के घरों में पुलिस उतारी थी। 23-24 को जो हुआ था, फिर जो 25 को हुआ था, ये हुआ था। तो बात यह है कि सबसे बड़ा जुल्म, जिसका काम जुल्म करना है वो कर रहा है, वो अपने तरीके पर अमल कर रहा है। सबसे बड़ा जुल्म हमारी अदालतों ने किया। यानी जो जालिम है वो सरकारी मुलाजमीन को, पुलिस वालों को इस्तेमाल कर रहा है, वो करेगा। उसमें मुख्तलिफ महकमे हैं, एजेंसियां हैं, उनको इस्तेमाल करेगा, और वो एजेंसियां इस्तेमाल हो रही हैं, गैर सियासी ताकतें हुकूमत के साथ मिली हुई हैं, और वो ये करेंगी, ये हो रहा है। मगर अदालत इतनी बड़ी मुजरिम है कि जिसका अंदाजा पाकिस्तान के लोगों को नहीं है। फिर अदालत ने इस जुर्म में मजीद शामिल होकर जो अभी किया 26वीं आईनी तरमीम के बाद, वो भी हमने देख लिया किस तरह से पाकिस्तान की अदालतों का बाजू मरोड़ा गया। कुछ जज थे वो भी, फिर उसके बाद कोई 9-10 लाख रुपए तमाम चीजों का मिलाकर इजाफा किया गया, और अब उनमें से जो कुछ जज थे, आवाजें चंद रह गई हैं। ये तमाम के तमाम वो लोग थे जो लोगों के लिए आवाज बुलंद कर सकते थे, ये इनका काम था। मैं पहले भी कहता रहा, अब भी कह रहा हूं कि इंसाफ देना अल्लाह रब्बुल इज्जत, ये उसका काम है, वो मुनसिफ आला है, आला तरीन। तो ये उसका काम बंदों को सौंपा गया है जो अदालतों में काम है, और ये जब ये जुर्म करते हैं कि इंसाफ नहीं देते, इंतहाई बड़ा काम है। हुआ ना, हमारे सामने मुसरत हिलाली साहिबा से बात की गई, मुसरत हिलाली साहिबा ने कहा सियासी बातें अदालत में ना करें। क्या मैं ये मान लूं कि इनमें से किसी ने नहीं देखा होगा ये जो सोशल मीडिया फुटेजेस से भरा हुआ है? क्या इस्लामाबाद में मौजूद इन जजेस ने वो गोलियों की तड़तड़ाहट नहीं सुनी होगी? क्या इन्हें नहीं पता चला कि लोग अपने बुनियादी आईनी जमहूरी हक के लिए आए हैं, नाचते हुए आए हैं, रक्स करते हुए आए हैं, ऊपर चढ़े थे कंटेनर पर, फौजियों से गले मिल रहे थे, जब वो कह रहे थे हम आप पर गोली नहीं चलाएंगे, तो मैं नौजवानों को देख रहा था, वो दीवाना वार उनसे गले मिल रहे थे। वो मोहब्बत जिसकी हम बार बार बात करते, वो हमें वहां पर नजर आ रही थी। और उसके बाद उस शाम जो हुआ, अदालत क्या कर रही है? अदालत एग्जिस्ट भी करती है, जिंदा भी है, हमारा निजाम इंसाफ जिंदा भी है। एक तो अज खुद नोटिस का इख्तियार इन लोगों ने छीना था, इनके ये इरादे थे कि ये आगे जाकर जो जो चाहे करे। अदालतों को इन्होंने मैनेज कर लिया, अज खुद का इख्तियार छीन लिया, और उसके बाद ये सूरत हाल हमारे सामने है। हम में से किस किस के साथ क्या क्या हो सकता है, ये आज पाकिस्तानी कौम पूरी तरह से जानती है, सहाफती बिरादरी जानती है, एक्टिविस्ट जानते हैं। अब आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले क्या कर रहे हैं। एक तो वो जो डाटा है ना, मैं ये मान लूं, चले मेरी एक बहुत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर दोस्त से, बहुत सीधे दोस्त से ये बात हुई, और उन्होंने कहा कि हम बहुत एहतियात के साथ कि डाटा में कुछ गलती ना हो, एक एक चीज कंपाइल कर रहे हैं। मैंने कहा मान लिया आप कंपाइल कर रहे हैं,
آپ عدالتوں میں تو جائیں، آپ لڑائی تو لڑیں، آپ کم از کم مقدمہ تو کروائیں، آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، خیبر پختونخوا میں تو اس کے مقدمے کروائیں، کچھ نہیں ہوا۔ ظالمانہ کردار عدالتوں کا، مجرمانہ کردار عدالتوں کا، اور پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کا اب تک کردار انتہائی لاغر، انتہائی کمزور، ظلم کو سپورٹ کرتا ہوا، اس پوری بربریت پر خاموش رہتا ہوا۔ وہ مجھے یاد ہے کسی شاعر نے بہت خوب کہا تھا، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ جو کر رہے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف والے، ان سے ان کی اپنی جو کارکنان کی لاٹ ہے وہ پوری کی پوری پوچھے کہ یار آپ کر کیا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف والے یعنی 3 دن کا سوگ، اس سے آگے یہ آپ 3 دن کے بعد بتائیں گے۔ یعنی آپ لوگوں نے جو ڈیٹا اویلیبل ہے اب تک، آگے جا کے مزید آئے گا، جو اب تک اویلیبل ہے اس کے مطابق آپ لوگوں نے 10 لاشیں اٹھائے ہیں۔ وہ تمام میں پچھلی ویڈیو میں تمام کے تمام نام دے چکا۔ اس کے بعد مطلب مزید آئیں گے۔ یہ 10 لاشیں کیا مطلب بھیڑ بکری تھے، کتے بلے تھے، گاجر مولی تھے، کاٹ دیے گئے۔ وہاں رینجرز والے جو شہید ہوئے، اور شہید پہ جو آپ لوگوں نے کمنٹس کرتے ہو، یوٹیوب پر بھی بات کی نا کہ رینجرز والے شہید کیسے ہو سکتے ہیں، یا مبشر کانسٹیبل شہید کیسے ہو سکتا ہے۔ دیکھیے وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے، ایک شہادت ہے، دوسرا جو غیر طبعی موت ہے وہ شہادت ہے۔ شہادت کی اتنی اقسام ہیں کہ وہ شہید ہیں۔ رینجرز والے ایک گاڑی سے مارے گئے، وہ گاڑی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی تھی۔ بتائیے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی تھی، سامنے لائیے۔ یہ جو ہے نا اس طرح سے بتانا، اور میڈیا جملے کیا دے رہا ہے، ہم لا کر کے رینجرز کے اہلکاروں کو شہید کر دیا گیا، تو زیادتی ہے، شدید زیادتی ہے، اور یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جی وہ ڈی چوک پر آ گئے تھے، مطلب نعوذ باللہ ڈی چوک ہے کیا؟ آپ نے بنا کیا لیا ڈی چوک کو؟ مطلب ڈی چوک ہے کیا؟ آپ یہاں پر کوئی ظالم یہودی فورسز ہے، اور ڈی چوک جو ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ مطلب ڈی چوک ایک چوک ہے۔ اس سے آگے چلیے ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں جناب ریاست پاکستان کی وہ عمارتیں ہیں اس سے آگے کہ جو جمہوریت کا، ریاست کا تقدس ہے۔ تقدس انسانی جان کا ہے، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے تقدس انسانی جان کا ہے۔ تو ایک یہ بات یاد رکھیے۔ دوسرا، نارمل ہوتا چلا جا رہا ہے کہ بندہ غائب ہو جائے۔ شاکر اعوان کو غائب ہوئے 36 گھنٹے کے قریب ہو رہے ہیں۔ 36 گھنٹے، امیجن کریں 36 گھنٹے، تو شاکر اعوان غائب ہے۔ خیر ہے، حماد اظہر کے ساتھ جو قافلہ آ رہا تھا اس میں کچھ کارکنان گرفتار ہوئے، پولیس نے گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ان کارکنان کو پولیس اسٹیشن پہنچا دیا گیا۔ لیکن مہر واجد، ندیم بارہ یہ لاپتہ ہیں۔ وہ بلوچستان سے آنے والے سالار سلطان، وہ لاپتہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اویس یونس، ابھی 26 کو روپ کارڈ جاری ہوئی اور اویس یونس کو ریلیز کروایا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جیل پہنچ گئے کہ اب اویس یونس کو ریلیز کیا جائے گا۔ ہم لوگ جمع ہوں گے، اور جمع ہو کے 1 2 3 گاڑیاں جتنے لوگ ہیں ہم لوگ جائیں گے اسلام آباد میں، جوائن کریں گے پروٹیسٹ کرنے والوں کو۔ اندر 2 عدد گاڑیاں آئیں، جا کر اویس یونس کو لے کر چلی گئیں۔ جیل حکام کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو عدالت پوچھے، پاکستان تحریک انصاف والے جائیں اور عدالت پوچھے لاؤ CCTV فوٹیج لے کر آؤ۔ جب جیل سے بندہ ریلیز ہوا ہے تو ریلیز ہوا ہے، اس کو حوالے کیا گیا ہے۔ یہ عمران ریاض خان کے ساتھ ہوا تھا، اویس یونس غائب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد شاکر اعوان، اس کے معاملے میں اب جا کر بلایا گیا ہے، FIA والے آئے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ ایک اور مذاق ہے ہمارے ہاں، ایک ایجنسی آتی ہے ہمارے پاس نہیں ہے، دوسری ایجنسی آتی ہے حاضر جناب ہمارے پاس نہیں ہے، تیسری ایجنسی آتی ہے حاضر جناب ہمارے پاس نہیں ہے۔ مطلب یہ کون سا مذاق ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے؟ یہ ملک ہے، اس ملک میں قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، حکومتیں ہیں، لوگوں کا پتہ چلنا چاہیے۔ مطلب شاکر اعوان ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر اس سے آگے کیا کریں؟ بندہ گھر سے گیا ہے، وہ آغا سرور جس کو پوری دنیا نے دیکھا، مطلب سامنے کیمروں کے چلا گیا۔ یہاں شاکر اعوان کی بھی فوٹیج آ جاتی ہے، اس کی اہلیہ کا موبائل لے گئے، وہ ویڈیو بنا رہی تھی، اس کی اہلیہ کا موبائل لے گئے۔ تو پھر ہمارے پاس نہیں ہے، یہ ایک عجیب مذاق ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ شاکر اعوان کے ساتھ ہوا۔ اب آپ دیکھیے کہ ان حالات میں مریم نواز شریف صاحبہ فلسطینیوں کے لیے، نہتے فلسطینیوں کا قتل عام، نہتے فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔
آپ کی جو اسپانسرڈ حکومت ہے مریم نواز شریف صاحبہ، اس اسپانسرڈ حکومت میں ڈے ون سے اب تک آپ لوگوں نے غیر جمہوری رویوں کا مظاہرہ کیا. بندے غائب ہو رہے ہیں، شاکر ابھی غائب ہوا ہے، پھر اس کے بعد عمران ریاض خان ابھی آپ لوگوں نے بار بار گرفتار کرنے والے کام کیے تھے، باقی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ مسلسل ہو رہا ہے، کوئی انوکھی اچھوتی بات نہیں ہے، یہ مسلسل کر رہے ہیں آپ لوگ. اور آپ اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو ان کے بنیادی جمہوری حق سے محروم کر کے کہتی ہیں فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائیں. یہاں فلسطینیوں کے لیے لوگ نکلتے تھے، جوتے مارتی تھی. آپ لوگوں کی پولیس پنجاب میں، سندھ میں، مرکز میں، خیبر پختونخوا میں مظاہرے ہو گئے تھے، وہاں پاکستان تحریک انصاف والے ہیں. ہر جگہ تو آپ لوگوں نے یہ کیا، فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائیں. پھر اس کے بعد جو مرکز میں آپ کے چچا نے 27 نومبر کو کر دیا ہے، کیا دیکھا نہیں ہے لوگوں نے کہ کیا ہوا ہے؟ آپ لوگوں نے یہاں پر جیو کو، دنیا کو، سما کو، ایکسپریس کو، تمام میڈیا کو، ان کی ویب سائٹس کو آپ لوگوں نے کر لیا مینج، بالکل مینج کر لیا. آپ نے الجزیرہ کو کر کے دکھائیں، اسکائی کو کر کے دکھائیں، فرانس 24 کو، ٹی آر ٹی کو کر کے دکھائیں، بی بی سی کو کر کے دکھائیں، فرج جاوید ربانی کو کر کے دکھائیں. آپ لوگوں نے سوشل میڈیا کو کر کے دکھائیں. آپ لوگ سوشل میڈیا پہ سینکڑوں لوگوں کو اٹھا لیں گے. متی اللہ جان یہی کام کر رہا تھا. اب بعد میں آپ لوگوں نے گرفتاری ڈالی، آئس ڈال دی. شرم ہے. آپ جلسوں میں کھڑی ہو کے مریم نواز شریف صاحبہ متی اللہ جان کا نام خود دیتی تھی، شہباز شریف صاحب نام لیتے تھے، دونوں اب حکمران بنا کر بٹھا دیے گئے ہیں. وہ متی اللہ جان اس پہ آئس ڈال دیا آپ لوگوں نے. بندہ سگریٹ نہیں پیتا. اور کیا بتا رہے ثاقب بشیر؟ پیمز کی پارکنگ میں کھڑے تھے، اس کے بعد گاڑیاں آئیں، ڈالے آئے، بندے لے گئے، منہ پہ کپڑا ڈالا. پہلے ایک مرکز میں لے گئے، اس مرکز میں لے جا کر انہوں نے کچھ گھنٹے رکھا. متی اللہ جان کو ایک کمرے میں، ثاقب اور متی اللہ جان کو پہلے ایک کمرے میں رکھا، ثاقب کو دوسرے کمرے میں لے گئے، متی اللہ جان کو وہاں رکھا، ثاقب کو وہاں سے نکالا اور پھر کہا آپ کا معاملہ نہیں ہے، آئیں آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. کوئی 10-11 کلومیٹر دور ثاقب کو رات میں ایک جگہ چھوڑ دیا. ثاقب نے وہاں سے واپس پیمز کا رخ کیا. وہاں اپنے موبائل فونز جب یہ لوگ آ گئے تھے، ثاقب کو اندازہ ہو گیا تو انہوں نے نیچے پھینک دیے اور ٹھوکر مار دی، دور کہیں چلے گئے. رات میں جا کے اپنے فونز ڈھونڈے اور مل گئے. اپنے فونز ڈھونڈے ثاقب نے، اور فونز ڈھونڈنے کے بعد پارکنگ میں گاڑیوں کے نیچے کہیں پڑے ہوں گے. واپس جا کر پھر ایک دوست کو جس کے ساتھ یہ مسلسل موجود تھے، گھر پر بھی نہیں تھے، اس کو فون کیا. پھر اس کے بعد یہ تمام ایپیسوڈ ہمارے سامنے آیا. اور ثاقب بتاتے ہیں کہ متی اللہ جان کو ان کو جب لے گئے تھے 4 گھنٹے بعد گرفتاری ظاہر ہوئی ہے. اس سے پہلے ایک مرکز میں تھے یہ لوگ. تو یہ تمام کہانیاں ہمارے یہاں یہ نا نارمل، یہ نا کہاں کس جگہ دنیا میں ہوتا ہے یہ کہ لوگ مار دیے جائیں، اس کے بعد آپ متی اللہ جان کو اس لیے اٹھا رہے ہوں کہ وہ لاشیں ڈھونڈ رہا ہے، اس کے بارے میں بات کر رہا ہے. اور کیونکہ متی اللہ جان کا چینل نیو نیوز ہے، نیو نیوز ویسے ہی نون لیگ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں کرے گا. اٹھائیں فرج جاوید ربانی کو، بی بی سی ہے. کمال حیدر بتا رہے ہیں مظاہرین کے پاس ایک گن نہیں تھی، بروٹ فورس یوز کی گئی. اٹھائیں کمال حیدر کو. الجزیرہ ہے، لگ پتا جائے گا آپ لوگوں کو. الجزیرہ کے بندے کو اٹھائیں، بی بی سی کی فرج جاوید کو اٹھائیں. متی اللہ جان کو آپ نے اٹھا لیا. نیو نیوز والے کچھ نہیں کریں گے. نیو نیوز والے باہر نکلیں، مظاہرہ کریں، متی اللہ جان کے لیے بات کریں کہ یہ کون سی بکواس ہے کہ آپ نے متی اللہ جان پہ آئس ڈال دی ہے. متی اللہ جان کو آپ لوگوں نے جہاں سے اٹھایا ایک سینٹر میں لے گئے، اس کے بعد وہ اپنی گاڑی میں تھا، یارس پہ ٹکر ماری تھی اس نے. خدا کا خوف. اور ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں، میں تو کہتا ہوں یعنی ایسے صحافی جن کو ایف آئی اے نے عمران خان کی حکومت میں اٹھایا اور گرفتار کیا، وہ آ کے بتا رہے ہیں جی فیک نیوز. فیک نیوز بندہ اس فیک نیوز میں سے کچھ نکالے اور آپ لوگوں کو ٹھیک کرے. اس کے بعد آپ دیکھیے ایک اور نئی ویڈیو آئی ہے، رینجرز والے گاڑیاں توڑ رہے ہیں. باقاعدہ طور پر ویڈیو آ گئی گاڑیاں توڑتے ہوئے رینجرز والوں کی. سوشل میڈیا پر میں نے ٹویٹر پہ پوسٹ کی ہوئی ہے اور میں نے بتایا کہ لوگ یہاں خوفزدہ ہیں، بیرون ملک بھی لوگوں کو بھیج رہے ہیں اور رینجرز والی گاڑیاں توڑ رہے ہیں. اس کے بعد اے ٹی سی میں رات 11:30 بجے یہ جو گرفتار ہوئے اس مظاہرے سے ایسے لوگ پیش کر دیے گئے. رات 11:30 بجے اے ٹی سی میں پیش کرنا، ان کے وکلا بھی پیش نہیں ہو سکے، کچھ نہیں کر سکے. یہ کام ہو رہے ہیں، یہ انصاف کے تقاضے پورے. میں نے آپ سے کہا نا، عدالت نے مجرمانہ کردار پہلے بھی ادا کیا اور اب تو عدالت کو باقاعدہ طور پر مینج کر لیا گیا. وہ سلسلہ ہماری عدالت کی جانب سے جاری ہے. یہ کب تک چلے گا؟ جب تک وہ لوگ جن کو مظالم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ چاہیں گے یہ سلسلہ چلے گا. آپ اس پر اٹھیں، آواز اٹھائیں، باہر نکلیں، بات کریں، پرچہ کروائیں. خود اٹھ جاتے ہیں تو بھی دنیا کو نظر تو آئے گا آپ کچھ کر رہے ہیں. آپ کوئی آواز اٹھانے کی، بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. آپ کی اپنی جماعت میں سے جن لوگوں نے، میں نے کہا نا میری ایک دوست سے
اور یاد رکھیے کہ جملہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں دوست سے پاکستان تحریک انصاف کی بات ہوئی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف میں ہے بھی اور نہیں بھی، اور اسمبلی کا حصہ ہے. انہوں نے کہا کہ ایسے تو نہیں چھوڑا نا. ہونا یہ چاہیے تھا، ان سے ایگری کیا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ جن لوگوں کی جان چلی گئی تھی جب رستے میں بھی تھے ان کے جسد خاکی آپ لیتے اور یہ جو ڈی چوک آ رہے تھے یہاں لا کے رکھتے، کیونکہ اندر کلیئرٹی نہیں تھی. بشرا بی بی لے کر آ گئی ہیں تو ساتھ آ گئے ہیں، شاید پوری طرح سے راضی نہیں تھے، ان کے جسد خاکی یہاں رکھتے. آپ کو کون گولی مارتا جب آپ جسد خاکی کے ساتھ آتے؟ کون گولی مارتا؟ آپ جسد خاکی کے ساتھ بیٹھ جاتے، کون گولی مارتا آپ کو؟ پھر اس کے بعد جو وہاں پر جن کو گولی ماری گئی ان کے جسد خاکی رکھتے اور دھرنا دے کر بیٹھتے. آپ لوگ آ گئے، کنٹینر کی ساؤنڈز آف ہو گئی، علیمہ خان پوچھ رہی ہے، بشرا بی بی پوچھ رہی ہے کس نے کیا یہ سب کچھ. مطلب کنٹینر پہ خاموشی ہے، کارکن آ چکے، کنٹینر پہ خاموشی اور آواز کیا آ رہی ہے؟ تڑ 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 تڑ. یہ آوازیں میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. یا ڈز شیل چل رہا ہے، پھر ڈز، پھر شیل چل رہا ہے، پھر ڈز، پھر شیل چل رہا ہے. یہ آوازیں آ رہی تھی. آپ کا کنٹینر بتاتا بیٹھ جاؤ، سب کے سب بیٹھ جاؤ، دھرنا دیں گے. اب یہ خطاب کرے گا، کنٹینر کے اوپر آئے گا، یہ خطاب کرے گا، ڈیمانڈ رکھیں گے، بات کریں گے، اتنے گھنٹوں میں یہ کرنا ہوگا. انگیج کرتے، میڈیا رپورٹ کرتا. آ گئے، مطلب 1.25 لاکھ بندہ لے کر آ گئے، اور اس کے بعد 1.25 لاکھ بندہ کھڑا ہوا ہے، تھکا ہوا ہے، 2 دن سے جاگ رہا ہے، ادھر ادھر گھوم رہا ہے، کنٹینر پہ خاموشی ہے. مطلب خدا کا خوف کریں. یہ جو بعد میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں 3 دن کا سوگ، وہاں پہ آپ لوگوں نے باجماعت نمازیں پڑھائی ہیں، اور اس کے بعد آپ لوگ کنٹینر پہ خاموشی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. چڑھو ایک کے بعد ایک. وہ صدام ترین جب آ رہا تھا نا قافلہ، تو اوپر سے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے ہم پرامن لوگ ہیں، ہم کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. ٹوٹا کچھ؟ رینجرز والے گاڑیاں توڑ رہے ہیں، کنٹینر کو آگ لگا دی گئی، باقی سب کچھ کیا گیا، ٹوٹا کچھ مظاہرین کی جانب سے؟ تو یہ جو ظلم ہوا ہے اس کا حساب لینا ہوگا پاکستان تحریک انصاف والوں کو. آپ حساب لیں گے تو کوئی حساب دے گا، آپ حساب نہیں لیں گے تو پھر وہ آپ پہ چڑھائی کرتے رہیں گے، اور میڈیا سوال کیا کرتا رہے گا؟ ہاں جی بھاگ گئے، ہاں جی اختلاف تھا، ہاں جی بشرا بی بی نے بے شرم کہہ دیا، ہاں جی گد کہہ دیا، بے غیرت کہہ دیا بشرا بی بی نے، ہاں جی شیر افضل بروت یہ کہہ رہا تھا، دوسرا یہ کہہ رہا تھا، تیسرا یہ کہہ رہا تھا. میڈیا یہ سوال کر رہا ہے جی اختلاف کیوں تھا، جی بندے کم تھے، جی پنجاب کیوں نہیں نکلا، گولی کیوں چلائی، لوگوں کو گولی کیوں ماری، لوگ نہتے تھے، ان کے پاس غلیلیں تھیں، چند کے پاس نہتے تھے، گولی کیوں ماری. ان کے فوٹیجز سامنے لاؤ، ہزاروں فوٹیجز ہیں، ہزاروں لاؤ فوٹیجز سامنے کے ان کے پاس ہتھیار تھے، لاؤ فوٹیجز سامنے کے وہ گولی چلا رہے تھے. یہ جو آپ نے اسلحہ خانے سے نکال کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیں کہ جی یہ مظاہرین سے ملا ہے، ایسے ہوتا ہے؟ وہ کوئی چیز ثابت تو کرو. سیف سٹی ہے نا، اتنا بڑا سیف سٹی ہے، لے کر آؤ فوٹیجز کے، لوگ گولی چلا رہے تھے. مطلب پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ایک بندہ اوپر کنٹینر پہ بیٹھا ہوا ہے، دھکا دیا، گرا دیا. پاکستان تحریک انصاف والوں کو اپنے لوگوں کا ظاہر ہے کہ سوال کرنا ہوگا، لیکن مطلب گولی کیوں چلائی یہ سوال تو میڈیا کرے گا. میڈیا مینجڈ ہے، تو پھر یہ سوال کرنے پر آپ مجبور کریں گے، یہ بات آپ کریں گے، اور یہ بات آپ سوشل میڈیا پر پشاور مانسہرہ میں کھڑے ہو کر ایک ویڈیو میں نہیں کریں گے. یہ بات آپ کو اسلام آباد میں کرنی ہوگی، یہ بات آپ کو عدالت میں کرنی ہوگی، یہ بات آپ کو ٹیلی ویژن پہ کرنی ہوگی. ایک کے بعد ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر دیں گے آپ، اور آپ بات کریں گے اس پر، تمام کے تمام لوگ بات کریں گے. اور this is the time that demands that you guys give these messages in English language as well for the international media. You come up with the facts that okay, this is what has happened to us, this is the data of the persons who have been killed by the brute state force, this is the data of the people who have been hit, they are injured, they are being treated in hospitals in اسلام آباد، ان خیبر پختونخوا. تمام چیزیں آپ بتائیں گے، آپ اپنے لوگوں کی تمام چیزیں ویڈیوز کے ساتھ، پریزنٹیشن کے ساتھ سامنے رکھیں گے. آپ لوگوں نے خود اپنے کارکنوں کا اس وقت مذاق بنایا، کارکن آپ سے ناراض ہے، وہ اب بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا، گولی لگی ہوئی ہے، کہہ رہا ہے عمران خان کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ. آپ لوگوں کے ساتھ وہ چھوڑ دے گا آپ لوگوں کا ساتھ، لیکن وہ عمران خان کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے، اس لیے آپ لوگ بچے ہوئے. آپ لوگ اپنے کارکنوں کا سوال کریں، ورنہ آپ سے کارکن جو ہے وہ بہت تپا ہوا ہے، وہ سوال کرے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.